बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ भी दी कि अपने उस्ताद मोहतरम बल्कि पीर व मुर्शिद प्रोफ़ेसर इमरान अहसन ख़ान नियाज़ी साहिब की दो नई आने वाली किताबें, बिल्कुल ताज़ा जो किताबें आई हैं, उनको भी गौर से पढ़ा। और उनका काम वैसे भी ऐसे होता है कि एक-एक सफ़हा बहुत गौर से, एक-एक पैराग्राफ कई-कई बार पढ़ना पड़ता है। और इसके बावजूद कि मेरा उनके साथ यूँ कहें कि 25 साल से ज़ायद का ताल्लुक़ है, लेकिन इसके बावजूद ये होता है कि जब भी उनकी कोई नई तहरीर आती है, उनका काम आता है, तो मुझे बिल्कुल अपने आप के बारे में ये महसूस होता है जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, और मैं एक इब्तिदाई दर्जे के तालिब इल्म के तौर पर उस काम को देखता हूँ और कई सवालात ज़हन में आते हैं, फिर उनसे पूछना पड़ता है। और अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया है, तो वो हँसी खुशी वो सवालात कबूल करते हैं। बाज़ औक़ात एतराज़ात भी होते हैं, उनका भी वो हँसी खुशी सामना करते हैं और फिर बहुत तफ़सील से समझाते हैं, उँगली पकड़ कर अभी तक चलाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि उन की रहनुमाई मुझे मुयस्सर है। और जो कुछ भी मैंने किया है अपनी ज़िंदगी में, अगर कुछ अच्छा किया है, तो वो असातिज़ा की और बिलख़ुसूस नियाज़ी साहब जैसे उस्ताद मोहतरम की बरक़ात हैं। और ज़ाहिर है जो कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो मेरी अपनी हैं। तो नियाज़ी साहब के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो बात से बात निकलती है और पता नहीं कहाँ-कहाँ मैं उलझ जाता हूँ। तो मैं वापस आता हूँ इन ताज़ा किताबों की तरफ, जो 2 नई किताबें उनकी आई हैं। एक किताब का उन्वान है बहुत दिलचस्प, उसूलुल फ़िक़्ह पर हैं दोनों ज़ाहिर है, और एक किताब का उन्वान है डिफेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द हनफ़ी स्कूल। डिफेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द हनफ़ी स्कूल। और दूसरी किताब का उन्वान है द मेथोडोलॉजी ऑफ इज्तिहाद, ओल्ड एंड न्यू, और ब्रैकेट में है कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस। इन 2 किताबों पर मैं बात करूँगा, लेकिन इन 2 किताबों पर बात करने से पहले इसी सीरीज़ की एक और किताब है जो इन दोनों से पहले शाया हुई है, द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ हनफी उसूलुल फ़िक़्ह, अ, हनफी उसूलुल फ़िक़्ह का यूँ कहें असल मफ़हूम। ये बहुत बुनियादी किताब है, बल्कि मैं कहूँगा बुनियादी तरीन किताब है। इसको पढ़कर ही इन बाकी 2 किताबों का जब पूरा प्रोजेक्ट है, वो समझ में आता है। तो ये जो ओरिजिनल मीनिंग वाली किताब है, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ने की पहले तौफ़ीक़ दी थी 2022 से पहले, लेकिन इसका मैं तज़किरा इसलिए करूँगा कि अगली 2 किताबों पर बात इसके बग़ैर मुमकिन नहीं होगी। ये तीनों किताबें और इसके साथ एक छोटी किताब, इस ओरिजिनल मीनिंग वाली किताब से भी पहले एक किताबचा आया था लेक्स इस्लामिका के नाम से, और लेक्स इस्लामिका .com के नाम से नियाज़ी साहब के जो बरख़ुरदार हैं इब्राहीम अब्दुल्ला ख़ान नियाज़ी, वो उन्होंने वेबसाइट भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं lexislamica.com, वहाँ से आपको मज़ीद तफ़सीलात मिलेंगी। लेक्स इस्लामिका का प्रोजेक्ट जो है वो असल में इस मकसद के लिए है कि जो नया हज़ारिया न्यू मिलेनियम शुरू हुआ है, तो इसके लिए इस्लामी क़ानून को हमने दुनिया के सामने और ख़ुद मुसलमानों के सामने किस तरह प्रेज़ेंट करना है, फ़िक़्ह और उसूलुल फ़िक़्ह की शानदार रिवायत को आगे कैसे बढ़ाना है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मुझे हैरत भी होती है और बहुत ज़्यादा रश्क भी आता है कि उस्ताद मोहतरम इस यानी उम्र की जिस हद में हैं, और फिर उनको सेहत के जो बहुत मसाइल दरपेश हैं, बीमारियों के बावजूद जिस तरह की वो मेहनत करते हैं और जिस आला दर्जे का काम करते हैं, तो हमें अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल मैं किताबों की तरफ वापस आता हूँ, जो नियाज़ी साहब ने उसूलुल फ़िक़्ह पर इससे पहले जो कुछ लिखा है, वो भी बहुत अहम है। थ्योरीज़ ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लीगल मैगज़िम्स और फ़तवा मॉड्यूल के नाम से, और इसके अलावा भी उनकी किताबों में उसूलुल फ़िक़्ह के मबाहिस जगह-जगह आपको मिलेंगे। उन पर मैं अलग से किसी वक़्त इंशाअल्लाह तफ़सील से बात करूँगा, अलग-अलग हर किताब पर, लेकिन इस वक़्त इन 2 किताबों पर जो इस साल मैंने पढ़ी हैं, और उनके साथ उससे पहले एक तीसरी किताब पर जो इससे पहले पढ़ी थी और जो आपस में लिंक्ड हैं, इनकी वज़ाहत करनी है। तो ये जो पहली किताब है, द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ
حنفی اصول الفقہ، اس میں نیازی صاحب نے یہ دکھایا ہے کہ حنفی اصول الفقہ جس طرح حنفی اسکول نے ڈیولپ کیا تھا اس وقت، جب ابھی مثال کے طور پر امام شافعی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور حنفی فقہ کا پورا ذخیرہ وجود میں آ چکا تھا، تو ظاہر وہ اصول الفقہ کے بغیر تو ممکن نہیں تھا۔ تو اصول الفقہ جو اس وقت جس طرح حنفیوں کے تھے اور ان کی مدد سے جو بہت بڑا ذخیرہ فقہ کا وجود میں آیا، اس کو پھر ابتدائی دور کے حنفی فقہاء اور اصولیین نے کس طرح مرتب کیا، ایک علم کی صورت میں آگے پیش کیا، اور کس طرح انہوں نے مختلف مباحث طے کیے، وہ ایک پورا یوں کہیں الگ پیراڈائم ہے، سوچنے کا ایک الگ انداز ہے۔ لیکن بعد میں جب ہر سکول، بالخصوص شافی اسکول کا اپنا پورا سسٹم، پھر اسی طرح دیگر سکولز کا بھی، مذاہب کا اپنا اپنا سسٹم تھا، لیکن یوں کہیں کہ 5ویں صدی ہجری تک جا کر جب یہ سارے سسٹمز میچور ہوئے اور پھر آپس میں کمپیریزنز اور مشترکات اور مختلفات پر کتابیں لکھی جانے لگیں، اور پھر اصول الفقہ کو کس طرح اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو مختلف سٹریمز ہیں، مختلف سکولز کی جو الگ الگ تھیوریز ہیں، ان کو کیسے ایملگمیٹ کر کے اکٹھا پیش کیا جائے۔ اس کے بعد سے نیازی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ جو اصل فلیور تھا، جو اصل ٹیسٹ تھا حنفی اصول الفقہ کا، وہ گم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں یوں کہیں کہ وہ اگر پہلے سے وہ فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ وجود میں نہ آ چکا ہوتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا، لیکن چونکہ فقہاء کرام نے پہلی 4 صدیوں میں بہت بڑا کام کیا تھا، تو اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان سے ہم بچ گئے۔ لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو اصول الفقہ کا اصل تصور تھا حنفیوں کا، اس کو واضح کر کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ یہ جو مختصر کتاب ہے، دی اوریجنل میننگ آف حنفی اصول الفقہ، اس میں کل 6 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں انہوں نے عہد سے شروع کیا ہے، کیونکہ جو حنفی تصور ہے اصول الفقہ کا، وہ سارا تصور قائم ہے اس عہد کے تصور پر جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے، جو جس میں انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں، اور تمام جتنے بھی حقوق اور فرائض ہیں۔ اور فقہ کی تو تعریف ہی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہی ہے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، کہ نفس کا یہ جاننا کہ جو اس کے حقوق ہیں اور جو اس کے فرائض ہیں، تو یہ جاننا، انسان کے حقوق اور فرائض کا جاننا، تو وہ سارے حقوق و فرائض پھوٹتے ہیں اس عہد سے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوا ہے۔ تو اس لیے پہلے باب میں نیازی صاحب اس عہد کی تفصیلات بتاتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو حنفی اصولیین ہیں وہ حجج شرعیہ، یعنی شرعی جو مآخذ ہیں، اسلامی قانون کے جو مآخذ ہیں، ان کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو یہاں وہ اصول الفقہ بطور علم اور اصول الفقہ بطور ماخذ شریعہ، اس پر وہ بات کرتے ہیں اور بہت دلچسپ نکات اس میں واضح کرتے ہیں۔ پھر تیسرے باب میں وہ خطاب، یعنی ایڈریس، ڈیوائن کمیونیکیشن، جو اللہ کی جانب سے خطاب ہے انسان کو، اس کو حنفی فقہا نے کس طرح دیکھا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں تک آ کر جب وہ بنیادیں واضح کر دیتے ہیں تو پھر چوتھے باب میں وہ جو متکلمین کا طریقہ ہے، جو شافی فقہا نے جس طرح اس کو اڈاپٹ کیا، اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں چیپٹر میں وہ اصول الفقہ بطور علم اصول الفقہ فقہاء احناف کے نزدیک اور علم اصول الفقہ متکلمین کے نزدیک، ان کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔ اور پھر آخری باب میں انہوں نے ان اصولوں کا یوں کہیں ایک ان کی ایک فہرست دی ہے جس کو حنفی فقہا اپنے سامنے رکھتے ہیں اور جن کی مدد سے وہ سارا کام کرتے ہیں، جن کی روشنی میں وہ قوانین کا، تفصیلی احکام کا استخراج کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس کا ایک حصہ اور بھی تھا جو اس کی اشاعت کے وقت اس میں شامل نہیں کیا جا سکا، وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ جو تیسری کتاب ہے اس کے آخر میں وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو اس سال میں نے ان کی نئی کتاب پڑھی، جو اس کے بعد کا یوں کہیں والیوم ہے، وہ ہے ڈیفینڈنگ دی فرنٹیئرز آف دی حنفی اسکول، کہ حنفی مذہب کی جو
سرحدیں ہیں ان کا دفاع۔ اس سے کیا مراد ہے حنفی مذہب کی سرحدیں؟ بنیادی طور پر مراد یہ ہے کہ حنفی جو نظریہ ہے، حنفی جو میتھڈالوجی ہے، حنفی جو طریقہ کار ہے، اس کی جو بالکل بنیادی خصوصیات ہیں جن کو معذرت خواہانہ رویے کی وجہ سے اس طرح نہیں پیش کیا جا رہا دنیا کے سامنے، اور جس کی وجہ سے حنفی طریقہ کار کے متعلق اور حنفی مذہب کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، خود حنفیوں کے ہاں بھی، اور بالخصوص جب حدیث کا معاملہ آ جائے تو وہاں ایک عجیب طرح کا معذرت خواہانہ رویہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو نیازی صاحب نے اس کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ ان امور کی وضاحت کی جائے اور ان میں جو اصل حنفی موقف ہے وہ سامنے رکھا جائے بلا کم و کاست، بغیر معذرت خواہانہ رویے اختیار کیے، تاکہ جو اصل طریقہ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کتاب میں نیازی صاحب نے 9 ابواب قائم کیے ہیں، اور پہلے باب میں انہوں نے وہ بنیادی جو سرحدیں ہیں ان کا تعین کیا ہے کہ کن کن چیزوں کا دفاع ضروری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مثال کے طور پر جو دوسرا باب ہے اس میں اس کا ٹائٹل یہ رکھا ہے، چیپٹر کا ٹائٹل ہی ایک قاعدے کی صورت میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو the jurists the earlier settled law of the Hanafi school cannot be altered on the basis of traditions in the sound compilations or in any other later compilation۔ یہ بنیادی ترین مفروضہ ہے کہ صحائے ستہ چونکہ بعد میں مرتب کی گئی ہیں، فقہ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، فقہ بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی، بلکہ اگر جوزف شاخت اور دیگر مستشرقین کی بات مانے تو بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے تک 132 ہجری تک یوں کہیں فقہ کا ذخیرہ پورا وجود میں آ چکا تھا، اور ظاہر ہے اس وقت روایات کے متعلق، اخبار احاد کے متعلق حنفیوں کا ایک خاص طریقہ تھا، حنفیوں کا بھی اور دیگر جو متقدمین فقہا تھے ان کا بھی۔ بعد میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کچھ اور تھا۔ بہرحال جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو فقہ کا ذخیرہ وجود میں آ چکا ہے، اب اگر بعد میں جو احادیث اکٹھی ہوئی ہیں تو ان کی وجہ سے اس فقہ کے ذخیرے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان روایات کی چھان پھٹک جب ہم کرتے ہیں اور جب ہم قواعد فقہیہ کی روشنی میں اور جنرل پرنسپلز آف لا کی روشنی میں ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی تعبیر کرتے ہیں، تو ان کا مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان حدیث کا ظاہر ہم انکار نہیں کر سکتے، نہ حنفیوں کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے کہ وہ حدیث کو کم تر درجہ دیتے ہیں، لیکن حدیث کا مفہوم ہے کیا، اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اسی طرح جو تیسرا باب ہے اس کا عنوان بھی انہوں نے قاعدے کی صورت میں یوں ذکر کیا ہے کہ دی قواعد فقہیہ developed by the Hanafi school cannot be demolished on the basis of the methodology of other schools۔ یہ ایک سانحہ ہوا ہے ہمارے ہاں کہ جب ہم نے دوسرے مذاہب کے اصول بھی اکٹھے کیے تو بعض اوقات ان اصولوں کی روشنی میں ہم نے اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پوزیشن جن پر وہ ذخیرہ سارا فقہی ذخیرہ جن پر مبنی تھا، اب جب آپ نے اصول تبدیل کر لیے ہیں اور وہ جو ذخیرہ تھا وہ انہی اصولوں پر مبنی تھا، تو آپ ایک عجیب مخمصے میں پھنس گئے ہیں۔ تو نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ جو حنفی فقہا کے مستخرج کردہ قواعد فقہیہ ہیں ان کو آپ دوسرے مذاہب کے اصولوں کی بنیاد پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک آ کر پھر چوتھے باب میں نیازی صاحب نے حنفی فقہا کی کنٹریبیوشن ذکر کی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، تو 9 مختلف فیلڈز لا اور جورسپروڈنس کے وہ نیازی صاحب نے واضح کر کے دکھائے ہیں کہ یہ حنفیوں نے کس طرح ڈیولپ کیے ہیں، جن میں مثال کے طور پر قواعد اصولیہ، قواعد فقہیہ، پھر فقہ اور ضوابط۔ فقہ کو نیازی صاحب نے بریکٹس میں لکھا ہے لا، اور ضوابط کو لکھا ہے رولز، یہ بہت دلچسپ ڈسٹنکشن ہے۔ اچھا، شروط، علم الشروط، ڈرافٹنگ اینڈ کنوینسنگ اینڈ حیل، جیسے حیلہ کو حنفیوں پر ایک طعنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نیازی صاحب کو اس کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور تفصیلی موقف ہو، وہ بھی اللہ نے توفیق دی تو میں واضح کروں گا، لیکن یہاں انہوں نے اشارات دیے ہیں کہ یہ اصل میں ڈرافٹنگ اور کنوینسنگ کا آرٹ ہے، کیسے ایک لائر مثال کے طور پر اپنے کلائنٹ کے لیے کانٹریکٹ ڈرافٹ کرتا ہے، اس طرح
کہ جو مختلف عدالتی نظائر ہیں اور جو قانونی اصول ہیں ان کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، اور اس کے کلائنٹ کا جو مقدمہ ہے یا جو اس کے کلائنٹ کے مقاصد ہیں کانٹریکٹ لکھنے سے، وہ بہترین طریقے پر حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح اختلاف الفقہا، علم الفروق، احکام القرآن، مقاصد الشریعہ، نیازی صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ کنٹریبیوشن بھی اصل میں حنفیوں کی ہے، اور اس کی تفصیل انہوں نے اسلامک لیگل میگزمز والی کتاب میں بھی دی ہے۔ اور پھر خصوصاً سیاست شرعیہ، جس کو بہت بعد کے فقہا نے اور پھر معاصرین جو اس وقت ہمارے ہیں، وہ عام طور پر جب سیاست شرعیہ کا ذکر کرتے ہیں تو امام ابن تیمیہ کی السیاسہ شرعیہ یا ابن القیم کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سیاست شرعیہ اصل میں حنفیوں نے جس طرح ڈیولپ کیا تھا یہ پورا تصور، اس کی وضاحت نیازی صاحب نے یہاں کی ہے۔ اسی طرح 5ویں باب میں انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی وضاحت کی ہے کہ اسکول کا، مذہب کا اصل میں کام کیا ہے، مذہب کا فائدہ کیا ہے، مذہب کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نیازی صاحب واضح کرتے ہیں مذہب اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے لیے لا میں یونیفارمٹی پیدا کرے، تاکہ جو لا ہے وہ سب پر یکساں طور پر نافذ ہو، اور اس میں پک اینڈ چوز نہ ہو، اس میں مرضی اور پسند ناپسند سے چیزیں تبدیل نہ ہو، اور اس کی اپلیکیشن میں لائرز کو بھی، جورسٹس کو بھی، ججز کو بھی، سب کو پتا ہو کہ آؤٹ کم کیا ہوگا کیس کا۔ یونیفارمٹی پیدا کرنا یہ بنیادی طور پر مذہب کا کام ہے، اور یہ کام حنفی مذہب نے کیا ہے۔ کس طرح؟ مختصرات کے ذریعے، جیسے مختصر القدوری ہے، مختصر البدایہ ہے، بدایت المبتدی، اسی طرح اور مختصرات ہیں، پھر ان پر شروح ہیں، پھر ان پر حواشی ہیں، اور ان کتابوں کے مدارج ہیں۔ وہ جو مختصر، وہ جو متن ہوتا ہے، اس میں یوں کہیں اصل لا ہوتا ہے، پھر جو اس کی تفصیلات ہیں وہ آپ کو دیگر کتب میں ملتی ہیں۔ اسی طرح یہاں سے بحث آگے بڑھی ہے کہ صرف کتابوں ہی کے درجات نہیں ہے کہ یہ ظاہر الروایہ ہیں، یہ مختصرات ہیں، متون ہیں، یہ شروح ہیں، یہ حواشی ہیں، بلکہ فقہا کے بھی مدارج اور مراتب ہیں، طبقات ہیں، اور مجتہد مطلق، اور اسی طرح مجتہد فی المذہب، اور باقی جو درجات ہیں ان کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اور یہ صرف برکت کے لیے یا صرف عقیدت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ لیگل سسٹم کو چلانے میں ان کا اسی طرح کا کردار ہے جیسے آپ کے لیگل سسٹم میں اس وقت پاکستان میں عدالتوں کا شجرہ ہوتا ہے۔ ضلع کی سطح پر یہ ڈسٹرکٹ جج ہے، صوبے کی سطح پر ہائی کورٹ ہے، پھر ملک کی سطح پر سپریم کورٹ ہے، علاقائی سطح پر بھی یوں کہیں یہ درجے ہیں، لیکن اصل میں یہ قانونی اصول کے لحاظ سے کہ سپریم کورٹ کا حکم سب پر بائنڈنگ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا حکم صوبے کے اندر، ڈسٹرکٹ کورٹ کا حکم ضلع کے اندر، ڈسٹرکٹ کورٹس تمام وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت ہوتا ہے۔ پریسیڈنٹ کا یہ سسٹم ہے جو پاکستان نے برطانوی سسٹم سے اخذ کیا ہے۔ اسلامی قانون میں بالخصوص حنفی مذہب میں پریسیڈنٹ کا، نظائر کا، اور کہ ایک فقیہ کا فیصلہ کس طرح دیگر فقہا پر ماننا لازم ہوتا ہے، اس کا ایک الگ سسٹم ہے، اس کی وضاحت نیازی صاحب نے یہاں کی ہے۔ پھر 7ویں باب میں انہوں نے واضح کیا کہ کیسے حنفی مذہب نے دوسرے مذاہب کے ارتقاء میں، ان کی ترقی میں کردار ادا کیا، ان کو ان امور کی طرف توجہ دلائی، پھر اس پر انہوں نے اپنے اپنے اصولوں کی روشنی میں، اپنے اپنے نظریات کی روشنی میں اپنی اپنی پوزیشن قائم کی، لیکن کیٹلسٹ کی کردار، عمل انگیز کا کردار حنفیوں نے ادا کیا۔ اور پھر اس ساری بحث کے نتیجے میں وہ 8ویں باب میں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ حنفی جو تراث ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، جو فقہی ذخیرہ ہے حنفیوں کا اس کو کیسے دیکھنا ہے، اور جو اصول الفقہ کا ذخیرہ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اس ساری بحث کے نتیجے میں آخر میں 9ویں باب میں وہ بتاتے ہیں کہ اب نئے دور کے لیے، نئے ہزاریے کے لیے، اس وقت جو ہمارے سامنے دنیا ہے اس میں، اور پھر آگے مستقبل کے لیے ہم نے کیا میتھڈولوجی اختیار کرنی ہے۔ حنفی اسکول کا سارا کنٹریبیوشن ہماری سمجھ میں آ گیا، ان کی فقہ اور اصول الفقہ کو کیسے دیکھنا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اس سارے ذخیرے کو اور ان رچ ریسورسز کو کس طرح ہم یوٹیلائز کریں نئے دور کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ یہاں پر یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے وہ عظیم الشان کتاب، وہ عظیم القدر کتاب شروع ہوتی ہے جو نیازی صاحب کی تازہ ترین یوں کہیں کنٹریبیوشن ہے، دی میتھڈولوجی آف اجتہاد، اولڈ اینڈ نیو، comparative
jurisprudence. اس کتاب میں نیازی صاحب نے یوں کہیں کہ اپنی ساری زندگی کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کا کرکس نکال کے اور بالکل سب کچھ تیار کر کے ہاٹ کیک کی طرح ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب اس کو آپ نے کیا فائدہ اٹھانا ہے اور آگے اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گے. یہ کتاب میرے نزدیک نیازی صاحب کا یعنی ان کی جو پہلی کتاب آئی تھی تھیوریز آف اسلامک لا 1994 میں آئی تھی، وہ اور یہ جو کتاب آئی ہے 2021 میں جسے بالاستیاب پڑھنے کا مجھے موقع ملا 2022 میں، یہ دو کتابیں وہ ابتدائی اور یہ جو اس وقت تازہ ترین کتاب، آگے اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھی کام کی توفیق دے رہا ہے اور دے گا انشاءاللہ، لیکن وہ جو پہلی کتاب تھی اور یہ جو اس وقت تازہ کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں یوں کہیں یہ بہت ہی پاورفل کتابیں ہیں، اور جس کسی نے بھی فقہ اور اصول الفقہ کو سمجھنا ہو اور نیازی صاحب کی کنٹریبیوشن کو سمجھنا ہو، وہ ان کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ بہت غور سے پڑھنے کی چیز ہے. اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ بھی یاد دلاؤں کہ یہ کوئی تقریباً یوں کہیں کہ 17-18 سال پرانی بات ہے کہ ایک دن میں اپنی کلاس سے نکلا، کلاس پڑھا کر، تو نیازی صاحب کی کلاس بھی ختم ہو گئی تھی، وہ بھی اپنی کلاس سے نکل رہے تھے، تو کوریڈور میں ہماری ملاقات ہوئی. تو ہم سٹاف روم کی طرف جا رہے تھے، تو ان کے ہاتھ میں بورڈن ہائمر کی کتاب تھی جورسپروڈنس. یہ نیازی صاحب کی فیوریٹ کتابوں میں سے ہے بورڈن ہائمر کی جورسپروڈنس. تو نیازی صاحب نے کہا کہ میں نے آج اس کلاس کو LLM کی کلاس تھی، کہا کہ ان کو میں نے آج بورڈن ہائمر کی جورسپروڈنس سے اصول الفقہ پڑھائی ہے. جی بورڈن ہائمر کی کتاب سے میں نے ان کو آج اصول الفقہ پڑھائی ہے. یہ انٹیگریشن جو نالج کی ہے جورسپروڈنس اور اسلامک جورسپروڈنس، ویسٹرن اینڈ اسلامک، یہ نیازی صاحب کی وہ کنٹریبیوشن ہے جس پر یوں کہیں تا قیامت یہ ہماری جو مسلمان امت ہے ان کی مقروض رہے گی، اور جس کا اجر انشاءاللہ ان کو تا قیامت ملتا رہے گا. یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے. تو یہاں انہوں نے اس کتاب میں 11 چیپٹرز ہیں اور پھر آخر میں کچھ ضمیمیں ہیں. جو 11 چیپٹرز ہیں ان میں پہلے چیپٹر میں انہوں نے اس ضرورت کی وضاحت کی ہے کہ اولڈ میتھڈولوجی کیا تھی اور نیو میتھڈولوجی کی اب ضرورت کیا ہے. اور نیو سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا اسکول بنا رہے ہیں. نیازی صاحب کو ایک تبصرہ نگار نے جو بڑے مشہور وہ جرمن ایمبیسیڈر تھے اور مسلمان ہوئے تھے اور بڑے اسکالر مراد ہوفمن، تو انہوں نے اپنے ایک تبصرے میں بک ریویو میں نیازی صاحب کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ ایک نئے اسکول آف جورسپروڈنس کے بانی ہے. تو نیازی صاحب کے ساتھ جب ہم اس پر بات کر رہے تھے تو نیازی صاحب نے کہا مجھے اس پر اعتراض ہے، کیونکہ نیازی صاحب تو تقلید کے قائل ہیں، انتہائی سختی کے ساتھ اس پر کاربند ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ حنفی جو میتھڈولوجی ہے اور پیراڈائم ہے اس سے وہ باہر کبھی نہیں نکلتے. تو نیو میتھڈولوجی سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا اسکول بنا رہے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ جو حنفی میتھڈولوجی تھی اس کو اب نئے دور میں کس طرح اپلائی کرنا ہے، اور اس وقت ہماری ضرورت کیا ہے. جو لوگ اجتہاد پر زور دیتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ اجتہاد سے کیا مراد ہے. شوڈ وی ری انوینٹ دی ویل، کیا پہیہ دوبارہ ایجاد کریں، سب کچھ نئے سرے سے شروع کریں. نیازی صاحب بتاتے ہیں اجتہاد کس دائرے میں کرنا ہے اور کس نوعیت کا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں. اسی طرح دوسرے باب میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اولڈ میتھڈولوجی کی وضاحت کے لیے کیا آلات تھے ہمارے پاس، اور نئی میتھڈولوجی لانچ کرنے کے لیے ہم ان آلات کو کیسے استعمال کریں گے. پھر انہوں نے جو لٹرل میتھڈز تھے، عبارت النص، اشارت النص وغیرہ، ان کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا تھا اور ان کا اب فائدہ کیا ہوگا. اور پھر انہوں نے 5 سٹیپس میں پوری میتھڈولوجی کو ایکسپلین کیا ہے، 1 2 3 4 5 کر کے، کہ اس طرح یہ کام ہوگا. یہ بنیاد رکھ کر پھر چوتھے باب میں نیازی صاحب نے قیاس العلہ پر بات کی ہے اور اس کو انگلش جورسپروڈنس میں، ویسٹرن جورسپروڈنس میں پریسیڈنٹ کے ساتھ اور جنرل پرنسپلز آف لا کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. پھر 5ویں باب میں انہوں نے اسی طرح استحسان جو حنفی اصول ہے اور مصلحہ معتبرہ جو امام غزالی کا تصور ہے اس کو آپس میں کمپیئر کیا ہے. اس فاؤنڈیشن پر پھر
کتاب کے دوسرے حصے میں چھٹے باب میں وہ نیو میتھڈولوجی ایکسپاؤنڈ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، تفصیل دیتے ہیں کہ کس طرح مقاصد شریعہ اور قواعد فقہیہ کو استعمال کر کے نئے مسائل کا حل بہت ہی ایفیکٹولی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 7ویں باب میں وہ مقاصد شریعہ اور قواعد فقہیہ کی تفصیل بتاتے ہیں۔ 8ویں باب میں وہ پھر اس میتھڈولوجی کو اپلائی کرتے ہیں دو بہت ہی سنجیدہ اور پیچیدہ مسائل پر، ایک جس کو زنا بالجبر کہا جاتا ہے، ریپ کے موضوع کو انہوں نے لیا ہے، اور دوسرا تکافل کا۔ اس کے بعد کتاب کے تیسرے حصے میں جو 3 ابواب ہیں 9، 10، 11، اس میں انہوں نے معاصر دنیا میں جو مختلف قانونی نظام ہیں ان کا تعارف بھی پیش کیا ہے، اور ان کے ساتھ اسلامی نظام کا موازنہ بھی کیا ہے۔ انگلش کامن لا سسٹم کیا ہے، پھر جو فرینچ سول لا سسٹم ہے وہ کیا ہے، ان میں کیا کچھ مشترکات اور مختلفات ہیں، اور اسلامی قانونی نظام ان کے ساتھ کیسے آپ کمپیئر کریں گے۔ اور پھر انہوں نے اسلامک لا کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ریسٹیٹ کیا ہے، ان کو لائرز کے لیے یوں کہیں ان کی فنگر ٹپس پر رکھ دیا ہے کہ اب ان اصولوں کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اپینڈسز میں وہ چیزیں ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو پہلی کتاب تھی اوریجنل میننگ آف حنفی اصول الفقہ، اس میں شامل ہونے تھے، لیکن وہ اس وقت اس میں شامل نہیں کیے جا سکے، تو اس کتاب کے آخر میں ضمیمے کے طور پر شامل کیے گئے۔ وہ اصول الفقہ کے مباحث ہیں، جیسے عام، خاص، مشترک، یا اسی طرح تصورات کیسے بنتے ہیں، کانسیپٹس، لیگل کانسیپٹس کیسے بنتے ہیں۔ یہ انتہائی پیچیدہ اور مشکل بحث ہے جورسپروڈنس کی، اور اس کو نیازی صاحب نے اپنے مخصوص طریقے سے انتہائی آسان بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو یہاں ضمیمے میں ملیں گی، اور امر اور نہیں کے مباحث اصول الفقہ میں جس طرح ہیں وہ بھی انہوں نے واضح کیے ہیں۔ کتاب کا آغاز انہوں نے اپنے پسندیدہ ترین شاعر مرزا غالب کے اشعار سے کیا ہے، اور ان میں یہ شعر میں خصوصاً یہاں پڑھ کر اس پر اختتام کرنا چاہوں گا۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو یہ کتابیں بہت اہم ہیں۔ فقہ، اصول الفقہ اور جورسپروڈنس سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تو یہ مسٹ ریڈ ہیں، اور فقہ، اصول الفقہ اور جورسپروڈنس پر آئندہ جو بھی مباحثہ ہوگا، جو بھی مکالمہ ہوگا، جو بھی گفتگو ہوگی، وہ ان کتابوں سے بے نیاز رہ کر نہیں کی جا سکے گی۔ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم کی یہ کاوشیں قبول کرے، اور جو اس کی وضاحت میں تھوڑی بہت میں نے اپنی یوں کہیں کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے در میں قبول کرے، اور ہمارے استاد محترم کو مزید توفیق دیتا رہے ہماری رہنمائی کے لیے، ان کو سلامت رکھے۔ اور میں تو جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مرزا غالب ہی کا یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔